अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। क्योंकि शाज़िया अलालत की वजह से आज प्रोग्राम में शरीक नहीं है। नाज़रीन, अगर हम मुल्क के सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो एहतसाबी सियासत हमें ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है। एहतसाब ब्यूरो ने मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हैं उनको खोल दिया है और 28 तारीख के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा चौधरी निसार अली इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जनरल पाशा की टेस्ट ट्यूब बेबी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल महमूद ने काफ लीग को बनाया था। इसके अलावा मुल्तान में सियासी मार्का आज अपने अरूज पर पहुंच चुका है। अब्दुल कादिर गिलानी मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के मुकाबले में है और देखते हैं कि इसका नतीजा क्या आएगा। और फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर खानेवाल से, जहां पर एक पंचायत के हुक्म से एक खातून को ईंटें मार मार कर हलाक कर दिया। मेरे साथ स्टूडियो में काजी सईद भी मौजूद हैं। सईद, काजी साहब से आज की खबरें लेते हैं। जी सईद साहब। समी साहब, पहली जो खबर मैंने मुंतखब की है वो मैशत के हवाले से और ख़ासी अलार्मिंग है। उसमें ये बताया गया कि जो हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो 11.9 बिलियन रह गए हैं, जो कि 5 हफ़्तों की जो इम्पोर्ट्स हैं उसको कवर करते हैं, और जो मालियाती खसारा है वो 8.5% हो गया। अब इसको ऑफसेट करने के लिए जो किया जा रहा है वो वही है जो हम पहले कर रहे थे कि नोट छापे जा रहे हैं। तकरीबन नोट छापने का सिलसिला उस हद तक पहुँच गया है कि जो बड़े ही ख़तरनाक है। 2.4% ऑफ द GDP यानी खाम कौमी पैदावार का 2.4% हम नोट छाप रहे हैं, जिसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन जो पहले ही 11% से ज़्यादा बताई जा रही है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये एक इकनॉमिक प्रॉब्लम और डिज़ास्टर आ रहा है हमारे लिए। फिर अगले साल हमने पेमेंट जो देनी है 2013 में IMF की, वो भी हमारे सर पे। इलावा जी जनूबी वज़ीरिस्तान में पोलियो की मुहिम जो है समी साहब, वो उन्होंने हमारे जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उन्होंने एक अजीब बात कही है। वो कहते हैं कि जनाब ड्रोन से जितने बच्चे मर रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है बनिस्बत जो पोलियो से मर रहे हैं, लिहाजा पहले आप ड्रोन बंद करें फिर हम अलाउ करेंगे, इस पर बात करेंगे। और कराची के एक हॉस्पिटल से फिर 3 दिन की बच्ची अगवा हुई, पता नहीं क्या वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो सामने से उठा के ले गई। एक डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, उसने कहा जी मैं बच्चे को नहलाने जा रही हूँ नर्स के रूप में। इस पर देखेंगे ये वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और फिर रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के ज़मीन में आज वो जारी हो गए वारंट्स, और उसमें कुछ ऑफिशियल मगर नाम नहीं है, नैब बता रही कि किस किस के जारी हुए हैं। और ऑफ कोर्स आखिर में बात करेंगे एक बड़ी जो हमारे लिए इत्मीनान बख्श खबर है। सुहेल अहमद साहब रूबा सेहत हैं और उनकी फ़न और उस हवाले से भी बात करेंगे। और ज़ाहिर है कि हमें बड़ा एक नेमत है वो हमारे लिए और इस फील्ड के लिए भी और दुनिया के लिए भी, तो उनके हवाले से इन खबरों पर बात करते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आज का सवाल आपको बता दूं। सवाल ये है कि बिगड़ी हुई मईशत और टकराव की सियासत हमें कहाँ ले जाएगी। हमें फ़ोन करें, ईमेल्स दें, SMS दें। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे एहतसाबी सियासत की। इस वक्त मुल्क में टकराव की सियासत अपने ज़ोरों पर नज़र आती है। सईद काजी साहब, एहतसाब ब्यूरो ने तमाम वो रेफरेंसेस खोल दिए हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। 28 तारीख को नोटिस भी जारी कर दिए हैं 28 तारीख के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम, क्या होगा? समी साहब, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अगर एहतसाब किया जाए तो उससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं होना चाहिए। एहतसाब ही हमारा सबसे बड़ा रोना है। मगर यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब बेसिकली जो ख़ास तौर पे जो सैफुर रहमान साहब को भी वारंट भेज दिए गए हैं, उधर से RPP जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी जारी हो गए हैं। तो ये जब एहतसाब बेसिकली बन जाए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कि भाई देखें आप जो कर रहे हैं ये भी हो सकता है, आप भी शीशे के घर में पत्थर मत फेंकिए, तो ये बेसिकली ये तो कहा है चौधरी निसार साहब ने इमरान खान साहब को कि आप शीशे के घर में बैठ के हमें पत्थर ना मारें। अच्छा, अब यही बात जो है वो फिर वफाक ने इन मियाँ साहिबान को भी कही है कि भाई आप भी पत्थर मत फेंकें, क्योंकि ये जो रेफरेंसेस हैं जो तौफीक जो ट्रेडिंग का जो भी केस है, 3 रेफरेंसेस हैं। एक तो वो हुदैबिया पेपर मिल का रेफरेंस है, पेपर मिल्स का है, रायवेंड में जो वो अच्छा ये अब देखें ना 4 साल बाद जो ये क्यों निकले
مطلب نہیں، یہ 4 سال یہ بعد خاص نہیں وقت نکلے۔ پہ یہ خاص وقت جو ایک وقت دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب کا معاہدہ ہو گیا تھا پرویز مشرف سے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے تو 2001 میں ان ریفرنسز پر پھر عمل وہ نہیں، ان کو نہیں کھولا گیا، ان پر کوئی آگے تحقیقات نہیں ہوئی۔ اور اب جب 2010 میں یہ آیا تھا تو اس وقت کیونکہ کوئی احتساب بیورو کا چیئرمین نہیں تھا تو یہ آرڈر کر دیا گیا تھا کہ جب تک کوئی باقاعدہ چیئرمین نہیں آئے گا اس پر نہیں کھولا جائے گا۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے قائد صاحب، یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے ان ریفرنسز؟ تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ احتساب ہوتا ہے اپنی جو تحفظ کے لیے کہ بھئی یہ ایک نا بیلنس آف ٹیرر ہوتا ہے نا، جیسے اس طرح بیلنس آف احتساب بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے سمیع ابراہیم صاحب کہ کبھی ایسا احتساب نہیں ہوا کہ جس کے مقاصد آپ کریں، چلیں اسی انداز میں کر کے کریں جی، آر پی پیز کا بھی کر کے بتا دیں ہمیں، اور یہ بھی بتا دیں کسی پاس سے تو بات، کیونکہ ابھی میں نے معیشت کی خبریں دی آپ کو، بیڑا غرق ہو گیا اس ملک کی معیشت کا، کھوکھلی کر کے رکھ دی ریاست ہم نے پچھلے جو 60-62 برسوں میں۔ کوئی نہیں، لیکن جن لوگوں نے کھوکھلی کی ان کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو پھر یہ آ جاتی ہے، اعتراض آ جاتا ہے کہ جناب یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، یہ اس وقت اب انتخابی سیاست ہے، یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح پکڑیں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی ایک بات تو ایک اصول طے ہے جو ممکن ہے ریٹن نہ ہو، جیسے آئین لکھا ہوا نہیں ہے برطانیہ کا، اس طرح ایک ہے کہ بھئی اس معاملے میں ہم نے کچھ نہیں کرنا، لیکن جب ایک سمت سے ایک دھڑے کی طرف سے اب بہت زیادہ آپ چڑھائی کر کے اگلے کی ایگزسٹنس جو ہے دوسرے دھڑے کی ایگزسٹنس کو آپ تھریٹن کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں بھئی it's too much now، لیجیے اب یہ بھی آ گیا۔ یہ ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر احتساب ضرور ہونا چاہیے، چلیں کسی بہانے سے ہو، پتہ تو چلے اس عوام کو کہ کس نے کس کا کیا کھایا ہے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں سیف الرحمان کی؟ کیونکہ ہم تو یہ سن رہے تھے پرویز مشرف صاحب کے بھی ایشو ہو گئے، ان کو بھی واپس لایا جا رہا ہے، ان کو لایا جائے؟ ابھی دیکھیں یہ میسیجز ہیں، یہ پیغام رسانی، یہ SMS بھیجا گیا ہے، یہ بیسیکلی جو کل رحمان ملک صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ہم نے ریڈ وارنٹ جاری کر دی ہیں اور قطر کی حکومت کو، تو یہ ان کو بتایا گیا کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ ذرا واپس ہو جائیں۔ یعنی لگ یہ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے جو بارگیننگ ہو رہی ہے اس میں گورنمنٹ یہ جو ٹول ہے اس کو یوز کرے گی مسلم لیگ نون کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، میرے جو کنٹینشن ہے اور جس پہ کل میں دوسرے ٹی ویز پہ بھی مباحث دیکھ رہا تھا، جو بحث آپ نے شروع کی تھی یہاں پہ، کہ اگر تو آپ نے جب سیاست کا تعلق اور رشتہ گلی محلے کھیت کھلیان فیکٹری اور عوام سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آ جاتی ہے باہم طالع آزمائی، ذاتی امبیشن، کون بنے گا وزیر اعظم، کون ہٹے گا، کون سا وزیر اعظم ہٹے گا نیکسٹ۔ یہ چونکہ اس ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی ہے تو جب اس میں لڑائی ہوگی تو اسی طرح کی سلیز ہوگی، اسی طرح کی مڈ سلنگنگ ہوگی جس طرح سے ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کو باور کروایا جائے گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک کو ایگزسٹنس جو ہے، ایک جو ہماری کو ایگزسٹنس ہے اس کو تھریٹن نہ کریں، فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھیں۔ یہ میسیج ہے بیسیکلی جو بار بار سینٹر سے ادھر آ رہا ہے کہ بھئی اس بات کو اس حد تک نہ لے جائیں جہاں آپ کے لیے بھی ڈیٹریمنٹل ہو جائے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے، تو رک جائیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں ہم چلتے رہیں۔ آپ نے سیاست میں عوام کی بات کی، ناظرین ایک نہایت المناک واقعہ ہوا خانیوال میں کل، جب ایک پنچایت کے حکم پر ایک غریب خاتون کو اینٹیں مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں خانیوال سے، پہلے تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے۔ جی السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ساجد یہ بتائیے کہ یہ جو پنچایت تھی یہ کن لوگوں نے کی، اور کیا جب یہ پنچایت کا فیصلہ ہوا تو جو وہاں پہ اور دوسرے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے اس پر کوئی رجسٹ نہیں کیا اور اس پنچایت کے فیصلے پر اس خاتون کو اینٹیں مار مار کر ہلاک کر دیا گیا؟ جی یہ راجہ برادری ہے، یہاں پر نوائی گاؤں ہے 15/8R، وہاں پہ راجہ برادری ہے، ان کے ایک راجہ محبوب صاحب ہیں، انہوں نے ان فصل سے گھاس کاٹنے پر ان کی تکرار ہوئی تھی اور اس نے اس کو اس وقت گھاس کاٹتے ہوئے اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی تھی، جس پر یہ بات بڑی۔ راجہ محبوب صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کو ان کے گھر میں گھسے، اس کو زد و کوب کیا، اس کی ساس کو بھی زد و کوب کیا، جس کی درخواست چوکی عقل میں دی گئی، لیکن پولیس نے اس پر کوئی کارروائی نہ کی۔ اس رنجش میں آ کر اس راجہ محبوب نے اپنے ڈیرے پر اپنی پوری برادری کو اکٹھا کیا اور وہاں پر یہ مسئلہ رکھا کہ یہ جو کمی لوگ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف اب درخواستیں دینی شروع کر دی ہیں، آگے جا کے یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ وہاں پھر پنچایت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس عورت کو جو ہے نا ختم کر دو۔ اچھا، پنچایت میں کتنے لوگ تھے وہاں پر ساجد؟ پنچایت میں اس وقت کوئی 45 کے قریب لوگ تھے
اس میں یہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا نا کہ یہ پنچایت ہو گئی ہے تو اس کی ساس فوراً پھر یہاں عدالت میں پہنچی، عدالت میں آ کے اس نے درخواست گزاری کہ یہ ہماری اس طریقے سے ہمیں یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پنچایت کی ہے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے فوراً اس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس سے 26 جولائی کو رپورٹ بھی طلب کی ہوئی ہے اس سارے واقعے کی، یہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن کیا عدالت نے فوری طور پر اس خاتون کو یا ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا؟ نہیں، آرڈر انہوں نے 26 تاریخ کو مقامی پولیس تھانہ کچا کھو سے سارے واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی کہ ہمیں بتائیں یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، لیکن رپورٹ آنے سے پہلے ہی انہوں نے ان کو جو ہے نا جی، لیکن عدالت میں درخواست اس کی ساس نے، مقتولہ کی ساس نے یہ دی تھی کہ اس کو خطرہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا۔ جی اس نے یہ درخواست دی تھی، اور اس درخواست میں انہوں نے پورے پنچایتیوں کے نام لکھے ہیں، 45 کے جتنے پنچایتی ہیں نا۔ اچھا، اب پولیس نے پرچہ کتنے لوگوں کے خلاف درج کیا ہے؟ پولیس نے اس وقت 9 آدمیوں کے خلاف پرچہ درج کیا ہے، اور ان میں سے جو مرکزی ملزم راجہ محبوب ہے اس کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 2 ساتھی جو اس کے ہیں ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو خاتون کا خاوند اغوا ہوا ہے اس کو تقریباً 20 گھنٹے گزر چکے ہیں اغوا ہوئے کو، لیکن پولیس اس کو برآمد کرنے میں بالکل پوری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ راجہ محبوب صاحب کوئی سیاسی شخصیت ہیں، کوئی ان کا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے؟ جی راجہ محبوب صاحب جو ہیں ان کے جو وہاں عزیز ہیں وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، ناظم کا لڑتے ہیں، کونسلر کا لڑتے ہیں، اور اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں یہ خاصی سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کا پاکستان مسلم لیگ کاف سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ قاضی صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی یہ بتائیں کہ یہ جو وہ مظلومہ جو تھی اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھی، اس کا نام کیا تھا، وہ شادی شدہ تھی، اور اب اس کے گھرانے کا کیا حال ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے میاں آپ بتا رہے ہیں کہ اغوا ہو چکے ہیں۔ یہ شادی شدہ تھی، 26 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، اور اس کے 5 معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جو اس کا 5واں آخری بچہ ہے اس کی عمر تقریباً کوئی 6 ماہ کے قریب ہے، اور جو اس کے بڑا بیٹا ہے اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 6 سال کے قریب ہے۔ اس وقت ان بچوں کی بہت بری حالت ہے، اس کی جو نانی ہے ان کے پاس اس وقت وہ بچے ہیں، وہ ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیچی ذات کے جو ماچھی قوم ہے اس قوم سے ان کا تعلق ہے، جس وجہ سے یہ سارا وقوع پیش آیا ہے کہ اتنا چھوٹی ذات کے لوگوں نے اٹھ کے کس طریقے سے تھانے میں جا کے ہمارے خلاف جو ہے وہ درخواست دیتی ہے۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے، اگر اس وقت جب یہ درخواست دی گئی اگر پولیس کارروائی کر لیتی تو یہ اتنا جو ہے نا بڑا واقعہ نہیں ہونا۔ ساجد بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات دینے کا۔ قاضی صاحب، سمیع صاحب بڑا واضح کمنٹ ہے یہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر پہ، ہماری سوچ پہ، اور ہمارا جو ایک اریسٹڈ ڈیولپ، جس یوں لگتا ہے جیسے یہ جو جگہ ہے یہ کہیں صدیوں سے وہیں کھڑی ہے، جہاں پہ ابھی کمی اور چودھری کا آپس میں تفاوت آپ کو نظر آیا، پھر ان کا پی ایم ایل کیو سے بھی رشتہ بتایا گیا، پی ایم ایل کیو سے نہ ہوتا، این سے ہوتا، کسی اور رولنگ جو بھی اسٹرکچر ہے اس سے ہو جاتا۔ ہوا یہ ہے سمیع صاحب، اس کی وجہ یہ روز جو ہم کرتے، کل ایک واقعہ ہم اور ایسا لے کے آ رہے ہیں جو دل دہلا دینے والا ہے، جس پہ آج ہمیں صبح صبح ڈیٹیلز ملی۔ یہ سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ واقعہ کرتے، کیا ہوا سپنا کیس کا، کسی نے پکڑا، جب سزا ہی نہیں ہونی ان کو، جب ان کو کسی نے پکڑنا ہی نہیں ہے، اور ابھی میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو بھی بندہ کیا کہ کس کیس کو وہ پکڑے، کون سے کتنے کروڑوں، یہ جس سے ہزاروں یہ واقعات ہو رہے ہیں، کتنے سے وہ موٹو لیے جائیں، نہ آپ کی پولیس کچھ کرتی ہے، وہاں پہ جو ایک سٹرکچر ہے اس میں لگتا ہے کہ یہ لوگ غلام، کیا ہم نے خاندان کوئی غلامی کا ایک عہد ہے، یہ جس طرح غلام ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ جی یہ کمی تھے اور یہ کیسے ہمارے خلاف بولے، اور پھر وہ پولیس کیوں فیل ہوئی جب انہیں پرائر یہ بتا دیا گیا تھا، جا کے درخواست دے دی گئی تھی کہ ایک غیر قانونی عدالت لگائی گئی ہے جیسے پنچایت کہا جاتا ہے، اور وہ سزائے موت دے رہی ہے۔ قاضی صاحب اس پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے ایک کالر ہیں نورین صاحبہ۔ جی نورین صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے قاضی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بولیے۔ پہلے قاضی صاحب میرے سوال کا سیدھا جواب دیں کہ آپ کے پاس سیاستدانوں اور جمہوریت پر اعتراض کرنے اور بجلی، پانی، روٹی، گیس کے مسائل کا صرف ذکر کرنے کے علاوہ حل کیا موجود ہے؟ الیکشن کی بجائے کوئی دوسرا راستہ بھی تو دیں، اور سمیع صاحب کو بات مکمل کرنے کی بھی اجازت دیا کریں۔ سمیع صاحب، آپ جمہوری طریقہ کار سے اتنے پر امید کیوں ہیں؟ یہ میرے سوال ہیں آج کے۔ جی نورین صاحبہ، جی بہت شکریہ۔ جی قاضی صاحب، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نہ میں نے الیکشن کی کبھی مخالفت کی ہے، نہ میں نے کبھی جمہوریت کی کبھی مخالفت کی ہے، مگر آپ جو یہ سوال کر رہی ہیں کہ گیس، پانی، بجلی، تو جمہوریت کو ایک مجرد خیال
بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جمہور سے رشتہ کاٹ کے ایک نظام پہ آپ لیبل لگا رہے ہیں۔ ایک آئین ہے جس آئین میں لوگوں کے رائٹس لکھ دیے گئے ہیں 1973 کے آئین میں، اس سے وہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم جب جمہوری لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ آپ کے فرائض ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو الیکٹ کیا تھا، اس لیے 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہمارے ٹیکسز سے آپ کو مل رہی ہے، آپ کو جہازوں کے ٹکٹ مل رہے ہیں، آپ کو مفت علاج مل رہا ہے، کہ آپ یہ کام لوگوں کے لیے بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے میرا فریضہ یاد دلائیں تو یہ ہو کہ جی آپ مارشل لا کی حمایت کر رہی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو جمہور سے کاٹ کے اس پہ لیبل جمہوریت کا لگا دیا گیا ہے۔ میں درست جمہوریت کے احیاء کی بات کرتا ہوں، مارشل لا کی آمد کی بات نہیں کرتا، اور یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جمہوری جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے آئینی فریضے جو عوام کی فلاح سے متعلق ہیں ان کو کریں، تب وہ جمہوری ہیں، ورنہ ہمیں دھوکہ دے نہ دیں۔ ہم کو تو کچل ہی رہے ہیں، فوجی بھی اور آپ بھی تو کچلتے رہیں، مگر ہم سے یہ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی جمہوری ہیں اور وہ مارشل لا والے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ سلوک دونوں ادوار میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ میری اتنی سی بات۔ نورین صاحبہ، میں اس لیے زیادہ مطمئن ہوں اور اس لیے امید رکھتا ہوں کہ صورتحال بہتر ہوگی، کیونکہ جو امید ہے وہ پاکستان کے عوام سے ہے، عوام کی وزڈم سے ہے۔ جو لوگ عوام کو چکمہ دے رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حکومت میں آ کر اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرتے، یقیناً پاکستان کے عوام انہیں ریجیکٹ کریں گے۔ اور دنیا کی ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن ممالک میں ترقی ہوئی ہے اسی نظام سے ترقی ہوئی ہے۔ اگرچہ جمہوریت بھی کوئی ایک پرفیکٹ نظام حکومت نہیں ہے، اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ابھی تک جو تجربات کیے گئے ہیں ان میں سے اس کے نتائج خاصے بہتر آئے ہیں، اس لیے اس پر ہمیں اعتماد ہے۔ مجھے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ایک اور کالر ہیں جنگ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سمی صاحب۔ جی محمد ساجد بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آج آپ نے سوال رکھا ہے کہ پاکستان میں ٹکراؤ کی جو سیاست ہے، ایک تو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ٹکراؤ کی جو سیاست ہے پاکستان میں، یہ انتہائی، اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کی عوام کو پہنچ رہا ہے۔ وہ کیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ماضی میں امریکہ میں الیکشن میں 3 امیدوار تھے، اوباما تھے، ہیلری تھیں اور جان کیری تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تینوں ہی لوگ الگ الگ عہدوں پر اپنے ملک کے مینیفیسٹو کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر 5 سال کے لیے جو منتخب ہوتا ہے اپوزیشن ارکان، اس کی کرسی کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا دیتے ہیں پورے 5 سال، ٹھیک ہے، اور جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ 5 سال صرف اور صرف اس کرسی کو بچانے کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی اپوزیشن اور حکومتی ارکان، ان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ جس عوام کے مینڈیٹ سے یہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کے کیا حقوق ہے، ہم کتنی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں ان کے لیے اور کتنا وائلیشن کر رہے ہیں جو ان کی طرف حقوق بنتے ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت شکریہ۔ جی کریے مکمل جو کیجیے۔ بہت اہم بات ہے جو کھانے وال میں آج وقوع ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام ہے ماشاءاللہ، اور زیادہ تر MNAs MPAs ہمارے جو ہیں ان علاقوں سے جاتے ہیں، جو جاگیردارانہ اور وغیرہ سسٹم موجود ہے۔ اس کے اوپر ضرور قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ عوام جو ہے سکھ کا سانس لیں اور ان کی جو ہے نا حق تلفی نہ ہو۔ بہت شکریہ ساجد صاحب، بہت شکریہ۔ قائد صاحب، یہ انہوں نے جو سوال کیا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی کارکردگی کے حوالے سے، آپ رسپونڈ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اور جواب اسی نورین صاحبہ سے جڑا ہوا، اگر وہ ہمیں سن رہی ہوں۔ بات یہ ہے کہ انہی کارٹلز کی آبیاری ہوتی ہے، عہد کوئی بھی بدل جائے، عوام کی جیب سے جو ابھی آج پھر 1.5 روپے بجلی بڑھا دی گئی۔ بجلی کے حوالے سے وزیر بجلی و پانی کہہ چکے ہیں کہ پلنڈر اور لوٹ مار کی وجہ سے ہے۔ اگر بھئی لوٹ مار کے لیے ہے تو ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کو وزیر بنایا گیا ہے، جائیں اس لوٹ مار سے ہمیں نجات دلوائیں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ ہم ان کا فریضہ یاد دلوا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا فریضہ بنا لیا؟ ووٹ ہم سے لیتے ہیں، کام کارٹلز کا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں بھائی، ہمارا کام کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ وہ واحد حصہ ہیں جسے ہم نے بھیجا ہے، اپنے رائٹس کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رائٹس تو آپ ہمیں وردی سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے امریکہ میں اسامہ سے ہر کسی کو ڈرا رہے ہیں وہ۔ تم یہ نہ کریں، واردات نہ کریں۔ جو خانیوال والا جو واقعہ تھا، اس میں ہمارے نمائندے نے بھی بتایا اور کالر نے بھی یہ بات کی۔ کالر نے تو یہ کہا کہ اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب وہ خاتون چلی گئیں عدالت میں تو جج صاحب نے کہا کچا کھو سے رپورٹ مانگی 26 جولائی کی، تو جو یہ درمیانی ٹائم تھا، کیا اب کوئی ان جج صاحب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا ان پولیس حکام سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جب ایک خاتون نے یہ رپورٹ درج کرا دی کہ پنچایت ہو گئی ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا،
کون اس قتل کا ذمہ دار ہے؟ لیکن اس کا جواب مجھے دیجیے گا کیونکہ اس وقت بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو قاضی صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے کہ جب درخواست بھی دے دی گئی تھی اس کے باوجود کارروائی نہیں ہوئی تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک. قاضی صاحب، امیر آدمی تو درخواست بھی نہ دے پھر بھی اس کو گارڈ مل جاتی ہے، اور اس غریب خاتون نے عدالت میں بھی کہا، پولیس کو بھی بتایا، پھر بھی 26 جولائی کی تاریخ. پولیس ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اور جو ایجنسیاں ہوں، ہم نے تو ان کو نہیں رکھا. جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کا کوئی کونسلر تو ہوگا، وہاں کا کوئی ایم پی اے تو ہوگا، وہاں کا کوئی ایم این اے تو ہوگا. سمیع ابراہیم صاحب جس کو اس مظلوم عورت نے ووٹ دیا ہے، کیا کسی نے آ کے اسمبلی میں نمائندے نے بتایا کہ قتل کرنے والے جو ہیں وہ میری عرض تو سنیں، ایک رشتہ کسی دار نے ہیں. آ کے اسمبلی میں کسی نے سوال اٹھایا کہ میری کانسٹیچوئنسی میں قیامت گزر گئی ایک خاندان پہ؟ کسی ایم پی اے نے آ کے کہا؟ پھر ہمیں کہتے ہیں ہم جمہوریت کا علم لے کے تو 2-2 فٹ زمین سے اچھلیں اور ان کی خاطر لڑیں فوج سے اور ہر کسی سے. کسی نے، ایک بندے نے آ کے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا، ایک مظلوم عورت کو پتھر مار مار کے اس 21ویں صدی میں سنسار کر دیا گیا، اور جرم کیا تھا اس کا کہ وہ اس نے ریزسٹ کر کے اپنی عزت بچائی تھی. تو سمیع صاحب پھر ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ تو وہ جج صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جج صاحب نے تو ایشو جو بھی ہے ان سٹرکچرز کو، جو پولیس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیجسلیچر جو ہے، یہ جو آپ کی الیکٹڈ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، اس نظام کو درست اور شفاف کس نے افیکٹو کس نے بنانا ہے؟ تو میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ نیند کیسے آ گئی اس ایم این اے صاحب کو اور ایم پی ایس. اور ہم یہ چوہدری صاحب سے بھی بات کریں گے کہ یہ وہ پی ایم ایل کیو کے کیوں نام لیا گیا ہے کہ جی وہ پی ایم ایل کیو کے ہیں اس طریقے سے. آپ تو نیک نام لوگ ہیں بھائی، آپ کے نام پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم سمیع صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر افیکٹو، جمہور اگر کچلی رہے گی، جمہور کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے تو آپ کی پارلیمان مضبوط ہو جائے گی. جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم مارشل لا کو بلا رہے ہیں. پارلیمنٹ اور جمہوریت پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج ملتان کے حلقہ 151 میں ووٹنگ ہو رہی ہے جس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی کا مقابلہ ہے بوسن صاحب سے، حیات بوسن سے. وہ امیدوار آزاد ہیں لیکن ان کو مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی اور عمران خان کی تحریک انصاف اور کئی دیگر چھوٹی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. ہمارے ملتان کے بیورو چیف شریف جویہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جویہ صاحب، کیا ہو رہا ہے اس وقت ملتان میں؟ جی اس وقت جو ہے نا جی پولنگ کا عمل تو شروع ہو چکا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جو ضابطۂ اخلاق بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے قریب پر جو ہے یہاں پر جو ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، خیمے لگا دیے گئے ہیں، لیکن امیدواروں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ اور اس میں چستی یہ دکھائی ہے کہ وہاں پر بینر نہیں لگائے تاکہ ٹریس نہ ہو سکے یہ جو پولنگ کے ساتھ جو ٹینٹ لگائے ہوئے یہ کس نے لگائے ہوئے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے، اب وہ ہائی ایس کی بجائے جو گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں جیسے کاریں ہیں، وہ انہوں نے رینٹ سے لے لی ہیں تاکہ وہ ذاتی گاڑیاں شو کر کے وہ استعمال کی جاتی رہیں. اسی طرح جو ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں اس پہ کسی قسم کا نام نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ لوگوں کی اپنی ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں اور وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ آ رہے ہیں. اور اس طرح جو ضابطہ اخلاق ہے اس پر کوئی 100% عمل درآمد ہوتے نظر نہیں آ رہا. یہاں پر جو اوورآل صورتحال ہے، چونکہ دیہی علاقہ اس میں زیادہ ہے تو ٹرن آؤٹ 30 سے 40% رہنے کی یہاں پر توقع ظاہر کی جا رہی ہے. اس وقت جو آزاد امیدوار ہیں ان کو تقریباً ساری جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے علاوہ تقریباً ساری جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور وہ پی پی 200 سے جو ہے وہ لیڈ کی ان کو امید ہے کہ وہ وہاں سے ملے گی. اس طرح پی پی 198 جو کہ پیپلز پارٹی کے ایم پی یہاں سے منتخب ہوئے میں، تو وہاں سے امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں سے اکثریت سے جیتے گی. تو یہاں پر پہلے تو ون سائیڈڈ جو مقابلہ تصور کیا جا رہا تھا عبدالقادر گیلانی کا، لیکن جب سے یہ آزاد امیدوار کو حمایتیں حاصل ہوئی ہیں اس کے بعد سے اب یہ مقابلہ جو ہے وہ سخت ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہاں اب توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ دوپہر کے بعد سے جو ہے وہ کافی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ لوگ نکلیں گے اور ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. دیہی علاقوں میں یہاں ٹرن آؤٹ کی پوزیشن جو شہر کا ایک چھوٹا سا علاقہ اس کے ساتھ لگتا ہے NA 151 میں، وہاں پہ پولنگ کی جو شرح ہے وہ کم ہوگی لیکن دیہی علاقوں میں کافی زیادہ ہوگی. اسی طرح سیکیورٹی کے پیش نظر جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے الیکشن کمیشنر جو قائم مقام الیکشن کمیشنر کر ملتان آئے تھے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ رینجرز کو یہاں پہ تعینات کر دیا گیا اور سول انتظامیہ کی سپورٹ کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گی. اچھا، اس طرح جو 4000 پولیس اہلکار ہیں مجموعی. شریف یہ بتائیے کہ بڑا اس میں آپ نے بتایا کہ سیاسی جماعتیں بھی آ گئی ہیں، امیدواروں کی حمایت کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایشوز کیا ہیں؟ کیا ایشوز پر لوگ ووٹ دیں گے یا وہی جو ایک خاندانی سیاست ہے، دھڑے بندی کی سیاست ہے اس کو سامنے رکھیں گے؟
ابھی تو سر جی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ گیلانی کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے، اور یہ اس پہ جو مخالف امیدوار ہیں وہ اس چیز پہ قائل کریں لوگوں کو کہ جو یوسف رضا گیلانی ہے انہوں نے کرپشن کی اور انہوں نے اس علاقے کو، جنوبی پنجاب کے علاقے کو خاص طور پہ محروم کیا، اور عدلیہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے محاذ آرائی کی، جبکہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی میں کافی کام کروائے ہیں اور اس کا ووٹ آج ان کو ملے گا، لیکن چونکہ ساری جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف نظر آ رہی ہیں تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ بنیادی طور پر گیلانی کو یہاں پر ہرانا چاہتی ہیں، اور گیلانی فیملی جو ہے وہ آج الیکشن جیتنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ یہ عدلیہ کے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے یہ لا سکے کہ اگر انہیں غلط طریقے سے ہٹایا گیا لیکن عوام نے انہیں جتوا دیا۔ بہت شکریہ شریف جویہ، بہت شکریہ قاضی صاحب۔ ایک سروے بھی آیا تھا کیمرون منٹر صاحب کا، جو تجزیاتی رپورٹ تھی کہ مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو 140 نشستیں ملنے کا امکان ہے، اور ابھی شریف جویہ بتا رہے تھے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس آزاد امیدوار کے ساتھ ہیں، تو وہ جو ایک تجزیہ ہے آج اس کا بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں ایک امیدوار کے پیچھے اور وہ ہراتا ہے پیپلز پارٹی کو، تو پھر تو مجھے لگتا ہے وہ تجزیہ صحیح دو باتیں جویا صاحب نے کی ہیں اور جو ہمیں وہاں سے زمینی جو حقائق ہمیں بتائے میں ان پہ بات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کی دھجیاں اڑ گئیں، یہ 15 لاکھ روپے میں الیکشن جو ہے، 15 لاکھ بھی خیر ایک ڈریم رقم ہے اس ملک کے مزدور اور غریب آدمی کے لیے، تو اس میں بھی ایک تو یہ بات، اور دوسری بات انہوں نے کہا جی 30-40% لوگ آئیں گے تو پھر آٹومیٹکلی وٹ فالوز از کہ 60% نہیں آئیں گے، تو یہ بھی ایک کمنٹ ہے اس سارے سے۔ اب بات آ گئی آپ کی پولیٹیکل، اب یہ ہے کہ اب اس پہ گیلانی صاحب کی کریڈیبلٹی دو پہ لگی ہوئی ہے، جو انہوں نے آتے ہی واپس فوری طور پہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا دیا تھا، وہ اس لیے لگایا تھا کہ ان کے دامن میں ہے کچھ نہیں، 4 سال جس حکومت کو وہ ہیڈ کرتے رہے اور اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے، اور یہ ان کے لوگ خود مانتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، تو اب انہوں نے آ کے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی گولی دینے کی کوشش کی لوگوں کو کہ شاید مل جائے، مگر اب یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ صوبے کی گولی دینے کی کوشش کی، یعنی صوبے کا قیام جو عوام کا مطالبہ ہے وہ آپ کہتے ہیں گولی دینے کی کوشش؟ میں یہ رزق سامنے پڑا ہے، ان کے لیے اگر زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ الیکشن جیتنے کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے پکڑ لیں آپ، ورنہ کچھ ہو نہ جاتا، 4 سالوں میں کچھ ہو نہ جاتا، پرسنل آپ کی ججمنٹ ہے، چھوڑیں یار ججمنٹ، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی آپ نے ان سے سوال کیا کہ اس الیکشن میں کیا کوئی الیکٹرل ایشو ہے کہ بھئی ہم یہاں ملتان میں پانی بڑا گندا ہے، کوئی یہ ایشو ہے؟ کیا الیکٹرل ایشو تو ہے نا، کیا ایشو ہے کہ ایک یہ جو تمام جماعتیں ہیں اس بات پر متحد ہو رہی ہیں کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانا، آپ نے کرپشن کی، اس لیے ہم آپ کو الیکٹ نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ایشو نہیں ہے؟ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے کہ جناب آپ نے جو صوبے بنے ہوئے تھے، ملتان میں کیا ویلفیئر 4 فلائی اوور بنا دیے، وہاں غربت جو ہے، جب یہ آئے تھے تو 70-80% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، آپ 20% رہ گئے ہیں، آپ نے عوام کے لیے کیا ڈیلیور کیا؟ اور 60 اگر ہمارے نمائندہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 70% لوگ ووٹ آج ڈالنے نہیں آئیں گے، تو نہیں، وہ تو قاضی صاحب جو بھی بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، اس میں وہ 70 کے الیکشن کو چھوڑ دیں، باقی کی یہی ریشو تھی، اور اگر یہاں پہ رگ ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ ٹرن آؤٹ بھی رگ کرتے رہے ہیں، نہیں آتے لوگ، اس لیے اچھا آپ ایک اور بات سنیں، یہ جو انہوں نے قانون بنا دی ہے کہ خود سے لوگ آ کے ووٹ دیں گے، آپ انہیں لے کے نہ آئیں، پہلے تو ذرا ان کی وزڈم دیکھیں، او بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا کرایہ آپ نے 10 روپے کر دیا، اس میں 100 گاڑیاں 100 سے زیادہ گاڑیاں فراہم کی ہیں، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ امیدوار ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ نہیں کریں گے جبکہ الیکشن کمیشن پرووائڈ کرے گا، یہ تو اچھی بات ہے، فری ٹرانسپورٹیشن اور اس کے باوجود وہ جویا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھجیاں یہ تو ابھی ان کا ایک اندازہ ہے، تو شام کو دیکھتے ہیں کتنا، شام کو دیکھتے ہیں بھئی آپ نے لائن پہ لیا ان کو نا سامی ابراہیم صاحب، شام کو دیکھتے ہیں کتنا ٹرن آؤٹ ہوا۔ اچھا ابھی اس کو سلسلے کو گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ میاں چنو سے ایک کالر ہیں، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سمی ابراہیم صاحب اور سعید کاظمی صاحب، آپ کا جو آج کا یہ جو موضوع ہے نا کہ ایشو الیکشن کس ایشو پر ووٹ ڈالا جائے گا، آپ مجھے جس سن 1947 سے لے کے تاحال جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے مڈل کلاس طبقے کے جو لوگ جو غربت کی انتہائی اس لکیر کے نیچے بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کو ایک ٹائم کا کھانا بھی بعض دفعہ میسر نہیں ہوتا، ایشو جو ہوتے ہیں جو آپ ڈسکس کرتے ہیں جمہوریت اور آمریت، جمہوریت اور آمریت کی ان دونوں دوروں کو آپ ملا کے دیکھ لیں، جو ہمارے پاکستان کا بنیادی ایک پوائنٹ آف ویوز ہے جس کے اوپر یہ پاکستان قائم ہوا، یہ پاکستان بنا، ہمارے قائد اعظم نے اپنی جدوجہد کر کے ایک قوم کو، ایک مسلم قوم کو متحد کر کے یہ پاکستان وجود عمل میں آ گیا۔ وہ آج ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ امریکی سفیر نے کہا کہ 140 سیٹیں ملیں گی، وائے آپ سوچیں انہوں نے یہ کیوں کہا؟
آیا انہیں جو نیکسٹ الیکشن ہے اس کی انہوں نے کیٹیگری جو بنا کے رکھی ہے اپنے کاغذوں میں، وہ ان کے سامنے پورا جائزہ ہے کہ 20 سال کی پلاننگ بے شک عمران خان ہے، بے شک نواز شریف طارق صاحب یہ آپ باتیں تو طارق صاحب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوال کر لیں، یہ ہماری آواز ہے، ہماری دل کی آواز آپ سنیں. یہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نئی قیادت، میرا ایک نیا ویژن ہے، میں ایسے لوگ لے کے آؤں گا جو 30 دن میں پورے دنیا میں پاکستان کو ایک عظیم سلطنت بنائیں گے. نو، کیونکہ یہ وہی ایک ہی تھالی ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں. اس کے واضح ثبوت امریکی سفیر کا بیان. بہت شکریہ، میں سمجھ گیا طارق صاحب، بہت بہت شکریہ. وہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو کمنٹ کر رہے تھے، میں جو عمران خان صاحب کے بارے میں تو جو بھی ان کی رائے، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں اس جمہوریت کو اگر با اثر نہیں بناتے، یہ افیکٹو نہیں ہوتی، یہ لوگوں کو جا کے نیچے ڈیلیور نہیں کرتی، تو یہ ہمیشہ ڈیفینسو رہے گی، یہ ڈیفینسو پہ رہے گی. میری گفتگو کرنے سے، ٹی وی کے ایک پروگرام کرنے سے جمہوریت خطرے میں نہیں آتی. جیسے میں کل کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میں جیسے دیکھ رہا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی اب تو میڈیا کیا آج تک میڈیا کی وجہ سے کوئی مارشل لا لگا؟ یہ میڈیا میں کوئی سازش ہوئی ہو بیٹھ کے ہم نے تو مارشل لا لگا دیا ہو؟ او بھائی وہ ادھر سے ہوتا ہے، جب وہ جی ایچ کیو سے ہوتا ہے، ادھر سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک فرض یاد دلاتے ہیں کہ بھائی آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا آپ کا گلا خراب ہو جائے گا اگر آپ ٹھنڈا پانی پیتے رہے. تو ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس ملک کی جمہور کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ جو جمہوریت کے نمائندے ہیں آپ کمزور رہیں گے، آپ سب سروینٹ رہیں گے، آپ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے اور آپ کو ہر وقت خطرہ ہوگا. اگر آپ کے پیچھے جمہور کھڑی ہو، جب ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے جمہور کھڑی تھی تو سمیع صاحب کیوں نہیں خود جو اس وقت تھے یحییٰ خان، انہوں نے کہا تھا جی میرا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ تو یہ خر صاحب بتا رہے تھے، بھٹو صاحب نے کہا بھائی کون سا رول؟ کیوں باہر جمہور کھڑی تھی، 1-2 ملین آدمی باہر نکلتے تھے، ان کے پیچھے ہوتے تھے. تو جمہور اگر آپ کے پیچھے ہے تو پارلیمان مضبوط ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رستہ وایا بٹھنڈا یعنی امریکہ آتا ہے، یہ وایا جی ایچ کیو آئے گا جمہوریت کا عرصہ، ہم بیک ڈور سے آئیں گے اور اوپر بیٹھ کے سیاست کریں گے کہ آؤ تم بھی ہم بھی مل جل کے، بغیر کوئی چیز کوئی معاہدہ کیے بغیر. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ جناب کو معاہدہ ہو گیا ہے، آپ نے تو پہلے ہی کھول دیا، 7 مہینے روک لیا تھا تو 1 مہینہ اور روک کے لکھوا لیتے ہیں ان سے، ساورن گارنٹیز ان سے لے لیتے کہ ہم آپ کا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ اپنا ریئل سیلف دکھا رہے ہیں. ان کی جو آپ سے ایک نو کا جو رویہ آپ سے رکھتے ہیں، یہ اس کا ایک علامت ہے. 65 کروڑ ڈالر کی انہوں نے کٹوتی کر دی. قائد صاحب آپ بات کر رہے تھے ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت نے اس کا جمہور سے رابطہ نہیں جڑا اور وہ ڈیلیور نہیں ہوا. مجھے آپ ایک سوال ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو پچھلے 64 سالوں میں کبھی آزادی سے کام کرنے کا موقع بھی دیا گیا؟ ہر 5 سال 4 سال کے بعد آپ نے 10 سال کا مارشلہ لگایا. الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو آپ نے یا تو پھانسی پر لٹکایا یا ان کے ہاتھ باندھ کر آپ نے انہیں سعودی عرب بھیج دیا. اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایک کیمپین ہے. مجھے بتائیے، آپ مجھ سے اس سوال کا جواب بھی لے ہی لیں. جی 70 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، 70 میں ان کے ٹکٹ ہولڈر کون تھے اور 77 میں ان کے ٹکٹ ہولڈر کون تھے؟ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت پکڑا جا کے جب وہ ساری کنونشن مسلم لیگ والے ٹکٹ لے کے بیچ میں آ گئے تھے، جب ڈاکٹر مبشر حسن فارغ ہو چکے تھے، جب ان کی وہ جو کور ٹیم تھی جنہوں نے کھڑا کیا تھا ان کو، جب عوام کو اور پھر مجھے یہ بتائیں انہی کے دور میں جب آپ جمہور نے آپ کی طاقت دے دی، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، اس کے بعد وہ آ گیا اور وہی دور اب تک جاری ہے. اب تک نہیں ڈیلیور نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج آ جائے نہیں، اس تو دوسری پارٹی آئے، الیکشن ہو. لڑائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لڑائی کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. نہیں کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں؟ انڈیا ہمارے ساتھ ملک ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں. ذرا مجھے بھی سوال کر لینے، دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی تو لوگ ان کو الیکشنز کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں. آپ بار بار یونان کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سائریزا جیت گئی، کبھی وہ دوسری پارٹی جیت گئی، لیکن کیا وہاں پر فوج آئی؟ کیا وہاں پر نظام کا ستیہ ناش کیا گیا؟ یونان میں ابھی اسی 70s تک جو ہے مارشل لا. نہیں اب کی بات بتائیں نا، 70 مجھے تاریخ نہ سنائیں. کتنی دور ابھی پھر وہ لگانے مجھے پچھلے 10 سال کا بتا دیں. ابھی مارشل لا وہاں لگا، دوبارہ بات ہوئی، لگا، دیکھیں نا بات ہوئی، دوبارہ بات ہوئی. میں یہ بات کرتا ہوں، آپ بات کو نا بہت الجھا رہے ہیں. جب جو اسٹیبلشمنٹ کی اور پولیٹیشنز کی لڑائی ہے اس میں کیا کوئی اخلاق جو ہے یا کوئی اخلاقی اصول پہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم تجزیہ نگاروں نے کیا کہنا ہے. ہم تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جمہور کو کمزور کریں گے
تو جو غیر جمہوری قوتیں ہیں آپ جمہور کے سامنے ڈسکریڈٹ سب سے پہلے تو میرا یہ آپ سے بڑا شدید اختلاف ہے جو یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کمزور کریں گے تو وہ ویکیوم آ جائے گا. بھائی اگر ایک پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی تو دوسری پارٹی آ جائے گی, دوسری نہیں کر رہی تو تیسری آ جائے گی, لیکن جو فوج ہے اس کا اس سیاست میں کیا کام ہے؟ جب گھاس کاٹنے والی عورت ریپ سے بچنے کے لیے ایک جمہوری عہد میں قتل ہوتی ہے اور دوسری جمہوری عہد میں بھی قتل ہوتی ہے, جب ایک جمہوری عہد میں بھی بھوک سے بچے بلکتے ہیں اور دوسری جمہوری عہد میں بھی بلکتے ہیں, دوسرا تو کبھی آیا نہیں بھائی جان, پہلا ہی کبھی مکمل نہیں ہوا, دوسرا عہد کہاں سے آ گیا؟ آپ دیکھیں, مجھے آپ بتائیں 1986 میں بے نظیر کے پیچھے کتنے بے نظیر شہید ہوئی, بڑا غلط ہوا. 250 بندہ اس دن شہید ہوا تھا جس دن وہ آئی تھیں. وہ کس لیے شہید؟ وہ انسان کے بچے نہیں تھے یا وہ عظیم لیڈر نہیں تھے؟ بھائی وہ تو لوگوں کی قربانیاں ہیں نا, آئی جمہوریت قربانیوں سے, لیکن جب آ گئی تو آپ کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں ایک جمہوریہ ہے دوسرا جمہوریہ ہے, دوسرا تو آئے ہی کبھی. قربانیوں سے گورنمنٹ آ گئی, کیا ہوا؟ اور مزدور کو کیا ملا؟ کیسی گورنمنٹ آئی؟ میری سنو نا, کیسی گورنمنٹ آئی؟ میری بات سنیں, میرا سوال, میرے سے ایک سوال کا جواب دے دیں. یہاں پہ چینی کے کارٹل سے آپ نے عوام کو بچایا, یہاں پہ آپ نے مرغی کے کارٹل سے عوام کو بچایا, یہاں پہ آپ نے بجلی کے کارٹل سے عوام کو بچایا, عوام کا آپ نے کچوبر نکال دیا اور آپ کہتے ہیں دیکھیں مارشل لا آ جائے گا ہمارے پیچھے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, یہ بات نہیں ہے. مارشل لا, دیکھیں بات سنیں قاضی صاحب, جو مارشل لا آتا ہے نا وہ اس لیے نہیں آتا کہ کوئی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا. وہ چند لوگ جو وردی میں بیٹھے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب حالات گرم ہو گئے ہیں, لوہا گرم ہے تو چلو اپنا اس میں لگا لو, اور وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ جب جمہور کے ارد گرد وہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہی کارٹلز, وہی وارداتیے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جمہور کے نام پہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. نہیں, اب یہ آپ کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں نا, اب یہ آپ وہی تو میں آپ کہتے ہیں کہ جمہوری عہد میں لوٹو تو وہ ٹھیک ہے, نہیں غلط ہے, لیکن طریقہ موجود ہے جمہوریت میں, آئین میں اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ موجود ہے. آپ عدلیہ کو مضبوط بنائیں, اکاؤنٹیبلٹی ہو. جمہوریت جو ایک پورے ایک رویہ کا نام ہے, نیچے لوکل باڈیز پہ بھی ہو, کیونکہ عدلیہ کو اور ان اداروں کو کس نے مضبوط بنانا ہے؟ کس نے 4 سالوں میں بنایا آپ نے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو آپ کل کا واقعہ بتا رہے ہیں, اب آپ نے وہ ایک نازک معاملہ چھیڑ دیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں تمام عدلیہ میں اور تمام دوسرے اداروں میں, یہ کب کی ہوئی ہیں, کن ادوار میں ہوئی, کن لوگوں کے یہ سارے پیچھے ماضی میں کن لوگوں کے لیے یہ کام کرتے رہے, کیسے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ 2008 میں آئے تھے نا, آپ نے یہ تعیناتیاں بدلی کیوں نہیں ہیں؟ آپ اتنے ویک ہیں, آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ اپنے آئینی جو آپ کا جو رائٹ ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, اور آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی روز قیمت بڑھا دیں. اگر آپ اب جج اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے, جرنیل اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے, تو اس عوام کا قصور ہے. اب یہ آپ کو ووٹ دیا, بہت سمپلیفائیڈ آپ نے بات کر دی. سمپلیفائیڈ بات نہیں ہے, یہاں پر لوگوں نے کوشش ہسٹوریکل ویکنس آف دس, ان کی ہسٹوریکل ویکنس ہے, یہ جب تک اس کو دور نہیں کریں گے ان پہ مارشل لا آتے رہیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ویکنسز ہیں, لیکن قاضی صاحب جن لوگوں نے کوشش کی ان کا انجام کیا ہوا؟ I am just not justifying it. میں یہی بات, جو آپ جب بات کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں, جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ویکیوم کریٹ ہو گیا, بیسیکلی آپ اس کا جو ایک بینیفیشری وہ قوتیں ہیں جو جمہوریت کو سمیٹ دیتی ہیں. میرا آپ کا اتنا فرق ہے, میری خبریں بھی رہ جائیں گی. آپ لاسٹ 3 منٹ رہ گئے اور میری خبریں, میں صرف یہ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, آپ کمزور ہیں. وہ مضبوط اس لیے ہیں کہ آپ کمزور ہیں, آپ اپنے رائٹس اور اپنے نہیں ایکسرسائز کر سکتے, اس لیے وہ پاورفل ہیں. میں ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے, عبدالرزاق. جی رزاق صاحب, رزاق صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی پلیز ارشاد. دیکھیں یہ زر مبادلہ کے ذخائر کی بات ہو رہی تھی جو کہ 11.9 بلین رہ گئے ہیں. 5 ہفتوں کی امپورٹس اس میں ممکن ہے, اور 2.4% جو ہے ہم نوٹ جو چھاپ رہے ہیں وہ ہماری جی ڈی پی کے 2.4% ہے, وچ از الارمنگ اینڈ وچ از ویری ڈیٹریمنٹل, جو بڑی نقصان دہ بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ کور انفلیشن بڑھے گی. انفلیشن سے مراد کیا ہے؟ یہ ٹماٹر, یہ اس کی چیزیں جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیں سب سے بڑا ایک نوٹ شعبہ جو 4 سالوں میں تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, اور اس کے بعد آپ کا 8.5% فسکل ڈیفسٹ ہو گیا. اب یہ باتیں میں مشکل ہو جاتی ہیں, ہم نے کرنا نہیں چاہتے. مراد یہ ہے کہ آپ جو بہتر سپیس عوام کے لیے نکال سکتے تھے ایک اکنامک مینجمنٹ سے, اکنامک ریفارمز کر کے نکال. اچھا اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ تو آپ نے صحیح بات کی, سیاستدانوں کی پرفارمنس پہ آپ سوال کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. 2 منٹ رہ گئے. میں جب زمین سے اس گلوب سے مثال دے رہا ہوں نا, رفیل کرویا نے یہ کیا ایکواڈور میں, ایوو موریلس نے کیا بولیویا میں, ہیگو شیوز نے کیا وینزویلا میں. کیا کیا انہوں نے؟ نیشنلائز کر لیں؟ نہیں سر, نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ہاں نیشنلائزیشن بھی پہلے ہوئی, نیشنلائز 70 میں یہ سٹیل مل کا ستیاناز نیشنلائزیشن نے کیا. یہ تمام جو ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا ستیاناز نیشنلائزیشن نے کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ وہ جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی دوبارہ ان اداروں کو لے لیں. بات تو اپنا لفظ ٹھیک کر لیں, وہ بیوروکریٹائزیشن ہوئی تھی, نیشنلائزیشن نہیں ہوئی تھی. وہ نیشنلائزیشن نہیں تھی, وہ بیوروکریٹائزیشن تھی. ایک بات. اور دوسری قومی تحویل میں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کون چلائے گا؟ بیوروکریٹائزیشن نہ کریں, بیوروکریٹائزیشن نہ کریں, ورکر چلائیں گے. اس وقت 14,000 فیکٹریاں جو ہیں اس وقت لیٹن امریکہ میں اور ارجنٹائنا میں ورکر چلا رہے ہیں.
اور وہ پروفٹ میں BBC کی رپورٹ ہے 22% ان کا پرافٹ انہوں نے بڑھا دیا. بات یہ ہے کہ آپ چھپتے ہیں, آپ اپنی عوام کے مفاد میں پالیسیاں نہیں بنا سکتے, تو اس کے بعد آپ کو فوجی مارتے ہیں. جب آپ کو فوجی مارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم مارشل لا کے حمایت کریں. آزاد نو, دیکھیں آپ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ٹھیک کریں, آپ نے ٹیکس کا سسٹم ٹھیک کریں, اکاؤنٹیبلٹی کا یہی سسٹم آپ ٹھیک کا کریں نا, اور تو آزاد آپ کے لیڈر معیشت سارے کی اندر ترقی ہوں. کے لیے سمی آزاد صاحب, معیشت سمی کی ترقی کی طرف بڑھے گی. لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک کر دینا تو ان میں سے تو آدھے جیل میں ہوں. تو پھر بجائے اس کے کہ آپ وہ ٹھیک نہیں نیشنلائزیشن کریں گے, جب وہ پاور میں آئیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی اس لیے ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ خود پکڑے جائیں گے. قاضی صاحب نیشنلائزیشن کر کے آپ یہ ان اداروں میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی بند کرا دیں گے, یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. کہ بیوروکریٹائزیشن از نو سولوشن ایٹ آل. غلط ہے, وہ غلط ہوا تھا. یہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بیوروکریٹائزیشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان میں سیاست اور نظام کس قسم کا ہو, اس پر بحث چل رہی ہے. میں بھی اور قاضی صاحب آج بھی بحث کر رہے ہیں, آئندہ پروگراموں میں بھی اس پر بحث جاری رکھیں گے. اس وقت پروگرام کا ختم ہوا, اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.